डॉट लाइन और शेप के बाद हम जिस इम्पॉर्टेंट विजुअल एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का जिक्र करेंगे वो है साइज। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि साइज दरअसल है क्या और ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, साइज को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि एक से ज़्यादा शेप्स, दो या दो से ज़्यादा शेप्स के बीच में मौजूद वेरिएशन को साइज कहा जाता है। दोस्तों, साइज वैसे तो आमतौर पे किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट का हुआ करता है, लेकिन इसका सही अंदाज़ा हमें दरअसल उस वक्त होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ों को हम आपस में कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है या एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद डिफरेंट पोर्शंस का भी हो सकता है। एक आम सी मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फर्ज कर लीजिए कि आपके दो दोस्त हैं। एक की हाइट बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो बहुत हाइट में लंबा है, और एक की हाइट जो है वो बहुत छोटी है। आप डेली भी अगर उन लोगों से दोनों से मिलते हैं, आपको उनकी हाइट का फर्क इतना मालूम नहीं होगा। अगर किसी दिन वो दोनों दोस्त आपके सामने इकट्ठे खड़े होंगे तो डेफिनेटली आपको अचानक अंदाजा होगा कि यार इन दोनों अफराद की हाइट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मालूम ये हुआ कि साइज के बारे में, चाहे वो किसी इंसान के जिस्म का हो या वो किसी भी ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक चीज का हो, एक्चुअली हमें उस वक्त सही अंदाजा होता है जब हम उन दो या दो से ज्यादा चीजों का या उस एक चीज के पोर्शंस का कंपैरिजन करते हैं। एक और मिसाल को देख लीजिए। हमारे बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, हेड से लेके फीट तक, जिसके अंदर हमारा हेड, हमारी नेक, ट्रंक, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स और फीट वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अगर हम किसी भी ह्यूमन बॉडी को एज अ होल देखें और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमें मालूम होगा कि हर ह्यूमन बॉडी के अंदर हेड का और उसके लिहाज से ट्रंक का और उसके लिहाज से फीट का या लेग्स का एक अपना कंपैरिजन मौजूद है, एक अपनी वेरिएशन मौजूद है। इसी तरह से अगर हम ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर देखने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे आप एक ट्रायंगल को लें और ट्रायंगल की बड़े और छोटे साइज में डिफरेंट वेरिएशंस निकालें, आप ये देखेंगे कि विद इन दैट सेम शेप तो ट्रायंगल ही है, लेकिन आपको उनके साइज में वाज़े वेरिएशन यानी कि फर्क मालूम पड़ेगा। तो पता ये चला कि साइज को जांचने के लिए कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, साइज ग्राफिक डिजाइन में करता क्या है? साइज ग्राफिक डिजाइन में अट्रैक्शन पैदा करता है। इसके अलावा चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, और इसके अलावा बाज़ औक़ात किसी भी चीज के फंक्शन को जस्टिफाई करता है। कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं कि साइज ये तमाम काम किस तरह से करता है। दोस्तों, अट्रैक्शन की बात अगर की जाए तो हमें बीइंग ह्यूमन बीइंग बहुत ऊंची और लंबी इमारतें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह से बाज़-औक़ात राह चलते हुए आपको कोई छोटा सा जानवर या कोई छोटा सा फूल या कोई छोटी सी पड़ी हुई चीज जमीन पे बहुत अट्रैक्ट या अपील करती है। यानी कि चीजें जब साइज में बहुत बड़ी या बहुत छोटी हों तो वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह से अगर हम किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का ग्रुप फोटो खींचने की कोशिश करें तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? फोटोग्राफर सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करता है कि कम हाइट वाले लोग आगे की तरफ आ जाएं और ज्यादा हाइट वाले लोग पीछे की तरफ चले जाएं। बेसिकली उस वक्त फोटोग्राफर कर क्या रहा है? वो साइज और हाइट के मुताबिक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए। फर्ज कर लीजिए कि आपको अपनी फैमिली के लिए एक कार परचेज करनी है। आपकी फैमिली के ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो 5 से 7 लोग हैं। डेफिनेटली आप जब मार्केट में जाके अपनी फैमिली के लिए गाड़ी देखना शुरू करेंगे
تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ وہ گاڑی خریدیں جس کا سائز اتنا ہو کہ آپ اپنی 5 سے 7 لوگوں کی فیملی کو اس میں ایزیلی اکوموڈیٹ کر سکیں. تو بیسیکلی ایک ہمارا ڈیسیژن گاڑی پرچیز کرنے کا یہ بھی سائز پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، یا ان ادر ورڈ سائز جو ہے وہ ہمارے اس ڈیسیژن کو جسٹیفائی کر رہا ہے. اگر پیورلی گرافک ڈیزائن کے حوالے سے بات کی جائے تو گرافک ڈیزائن کے اندر بھی سائز جو ہے وہ اٹریکشن بھی پیدا کرتا ہے، چیزوں کو آرگنائز بھی کرتا ہے. چیزوں کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی بہترین مثال دیکھیے. غور سے کبھی نیوز پیپر اور میگزین کو پڑھنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے امپورٹنٹ لائن ہوتی ہے یعنی کہ ہیڈ لائن، اس کا سائز سب سے بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ امپورٹنٹ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کا سائز اس سے قدرے کم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ڈیٹیل ٹیکسٹ ہوتا ہے یعنی کہ باڈی ٹیکسٹ، اس کا سائز ان دونوں سے کم ہوا کرتا ہے. تو دوستو بیسیکلی گرافک ڈیزائن کے اندر کام کرتے ہوئے ہم سائز کو بڑا یا چھوٹا کر کے ڈفرینٹ آبجیکٹس کی مدد سے، پکچرز کی مدد سے یا ٹیکسٹ کی مدد سے اٹریکشن بھی پیدا کر سکتے ہیں اور آرگنائزیشن کی سینس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. دوستو جب ہم ایز اے گرافک ڈیزائنر اپنی لے آؤٹ یا اپنی کمپوزیشن بناتے ہیں تو ہمیں یہ فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ان کے کس سائز کے اندر استعمال کریں. اس فیصلے کی بنیاد پہ ہم اپنے ڈیزائن کے اندر بریک بھی دے سکتے ہیں، مختلف ایلیمنٹس کو فٹ ان بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ڈیپتھ یا پرسپیکٹو بھی بنا سکتے ہیں. دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سائز کے حوالے سے سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی اسپیس کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاٹ، لائن، شیپ اور سائز کے بعد جو ففتھ موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف ڈیزائن ہے وہ ہے اسپیس. دوستو اسپیس ایک ایسا ایلیمنٹ آف ڈیزائن ہے جس کو عام طور پہ بہت اگنور کیا جاتا ہے، لیکن یہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یہ اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ڈیزائن کے اندر اسپیس کی بہت ہی زیادہ ایپلیکیشن اور اہمیت ہے. آئے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسپیس کیا ہے اور گرافک ڈیزائن کے اندر اس کی کس طرح سے امپورٹنس ہے. دوستو اگر اسپیس کو ڈیفائن کیا جائے تو آبجیکٹس کے درمیان ان کے ارد گرد موجود جو اوپن یا ایمٹی ایریاز ہوا کرتے ہیں وہ اسپیس ہوتی ہے. دوستو اسپیس کا بہت ہی گہرا تعلق شیپس کے ساتھ ہے. جب شیپس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پلیس ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کمپوز ہوتی ہیں تو بیسیکلی اسپیس کریٹ ہوتی ہے. یا اگر اس کو وائس ورسا کر کے دیکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے کہ بیسیکلی اسپیس کی مدد سے یا اسپیس کی وجہ سے ہی شیپس جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں. دوستو اسپیس کے حوالے سے ایک ڈیلی لائف کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. فرض کریں کہ آپ کی گاڑی میں 4 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور آپ کی گاڑی میں آلریڈی 5 لوگ بیٹھ چکے ہیں. اب اگر مزید ایک بندہ آپ کی گاڑی میں ایڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید بہت ہی مشکل سے کسی طرح سے تنگ ہو کے وہ ایڈجسٹ ہو جائے. لیکن اگر اس کے بعد مزید ایک بندہ ایڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ تقریباً ناممکن ہوگا. دوستو یہی غلطی ہم لوگ ڈیزائن بناتے ہوئے عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے ڈیزائن کے اندر اتنے زیادہ ایلیمنٹس اور اتنی زیادہ شیپس ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے ڈیزائن کے اندر سپیس رہ ہی نہیں جاتی. یہ انتہائی غلط اقدام ہے. دوستو یاد رکھیں، آپ جب بھی ڈیزائن بنائیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے ڈیزائن میں ایک خاص قسم کی سپیس موجود ہونی چاہیے. عام طور پہ ہم گرافک ڈیزائن کے اندر اس کو بریدنگ سپیس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ سپیس جس سے دیکھنے والے کو تھوڑا سا کھلے پن کا اور سپیس کا احساس ہو.
دوستو اسپیس عام طور پہ دو قسم کی ہوا کرتی ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیس. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو اسپیس کیا ہے اور نیگیٹو اسپیس کیا ہے. دوستو آپ کو یہ جان کے انتہائی حیرت ہوگی کہ جب آپ کسی پیپر پہ کوئی ایک شیپ ڈرا کرتے ہیں تو دراصل آپ نے اس پیپر پہ ایک شیپ نہیں ڈرا کی، بلکہ در حقیقت دو شیپس ڈرا کی ہیں. ایک وہ شیپ جو آپ نے اسٹروک کی مدد سے یا اپنی پینسل کی لائن کی مدد سے ڈرا کی، اور ایک اس کے ارد گرد کی جو اسپیس پہلے سے موجود تھی اس نے بھی ایک شیپ کی شکل اختیار کر لی. تو اس طرح سے آپ کے پیپر کے اوپر ایک شیپ بنانے سے دراصل دو شیپس بن جاتی ہیں. یا اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب آپ کسی ایک پیپر پہ کوئی ایک شیپ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ نہ صرف اس پیپر یا شیٹ پہ ایک ایریا ایڈ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص ایریا سبٹریکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ایریا آپ ایڈ کر رہے ہیں یہ ہے پازیٹیو اسپیس، اور یہ جو ایریا سبٹریکٹ ہو رہا ہے یہ ہے نیگیٹو اسپیس. دوستو جب ہم کوئی اسپیس ڈرا کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں کلر فل کرتے ہیں تب ہمیں ایکچولی پازیٹیو اسپیس اور نیگیٹو اسپیس کے بارے میں ٹھیک طرح سے اندازہ ہوتا ہے. دوستو اس کے علاوہ اسپیس لائن اور شیپ کی طرح 2D بھی ہوتی ہے اور 3D بھی ہوتی ہے. بالکل جس طرح سے لائن اور شیپ کے ساتھ معاملہ تھا بالکل اسی طرح سے اسپیس کے ساتھ بھی معاملہ ہے. جو اسپیس فلیٹ اسپیس ہو اور اس کو چاروں اطراف سے دیکھا یا محسوس نہ کیا جا سکے وہ 2 ڈائمینشنل اسپیس کہلائے گی. اس کے برعکس ایسی اسپیس جس کو چاروں اطراف سے دیکھا یا محسوس کیا جا سکے وہ 3 ڈائمینشنل اسپیس کہلائے گی. اچھا بعض اوقات آپ نے کچھ ایسے ویژولز انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھ رکھے ہوں گے جن کے اندر کوئی ڈرائنگ یا پینٹنگ بنائی تو کسی فلیٹ سرفیس پہ ہوتی ہے لیکن دیکھنے سے وہ 3D کا تاثر دیتی ہے. دوستو اس کو illusion آف 3D اسپیس کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے ہم 2D سرفیس کے اوپر 3D کی illusion کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عام طور پہ اس میں شیڈنگ اور پرسپیکٹو کی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں جن کی مدد سے ایک 2D سرفیس کو 3D اسپیس کے اندر کنورٹ کر دیا جاتا ہے. دوستو پچھلے کچھ عرصے سے ڈیزائن اور بالخصوص گرافک ڈیزائن کے اندر ایک آرٹ اینڈ ڈیزائن موومنٹ بہت زیادہ فالو کی جا رہی ہے جس کو عام طور پہ منیملزم کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ آرٹ اینڈ ڈیزائن موومنٹ اس وقت پوری دنیا کے اندر نہ صرف مشہور ہے بلکہ پوری دنیا کے آرٹسٹ اور ڈیزائنرز اس کو اپنے فن پاروں میں اور اپنے ڈیزائنز کے اندر بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. منیملزم ہے کیا؟ منیملزم ایک ایسی موومنٹ ہے، ایک ایسی تحریک ہے جس کے اندر آرٹسٹ یا ڈیزائنر بہت کم شیپس کو یوز کر کے اپنی بات، اپنا ایکسپریشن یا اپنا فنکشن بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گرافک ڈیزائن کے اندر بھی آج کل یہ جو آرٹ موومنٹ ہے، ڈیزائن موومنٹ ہے، یہ بہت زیادہ فیمس ہے اور آپ لوگ اس موومنٹ کو فالو کرتے ہوئے بہت خوبصورت گرافک ڈیزائنز بنا سکتے ہیں. دوستو اینڈ میں آپ کو کچھ ایگزامپلس کی مدد سے جو گرافک ڈیزائن کے اندر اسپیس کی اپلیکیشن یا افادیت ہے اس کو تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ فیڈیکس کے اس لوگو کو دیکھیں تو اس لوگو کے اندر ایک خاص ایرو کی شکل آپ کو نظر آئے گی جو کہ ایکچولی پازیٹیو اسپیس میں نہیں ہے بلکہ ای اور ایکس کے درمیان جو نیگیٹو اسپیس آپ کو نظر آتی ہے اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل یہ نیگیٹو اسپیس ایک ایرو بنا رہی ہے. اور اس لوگو کے اندر ایرو جو ہے یہ ڈائریکشن اور ڈیلیوری کو شو کرتا ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فیڈیکس جو ہے وہ ایک کارگو کمپنی ہے. اسی طرح سے اگر ہم اس مووی پوسٹر کی طرف دیکھیں تو ہمیں بظاہر تو اس پوسٹر کے اندر صرف ایک کریکٹر نظر آتا ہے لیکن جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایکچولی اس پوسٹر کے اندر 2 کریکٹرز نظر آئیں گے. ایک کریکٹر تو وہ ہے جو پازیٹیو اسپیس کے اندر فل کر کے کریٹ کیا گیا ہے
اور بہت ہی صاف ظاہر ہے، جبکہ دوسرا کریکٹر وہ ہے جو کہ نیگیٹو سپیس میں موجود ہے، اور یہ بھی اسی مووی کا ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے۔ دوستو اسی طرح سے اگر آپ آج کل نیوز پیپرز اور میگزینز کے ڈیزائنز دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آج کل نیوز پیپرز اور میگزینز کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر نیگیٹو سپیس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جس کی مدد سے ہوتا یہ ہے کہ امیجز اور ٹیکسٹ آپس میں کوریلیٹ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو ان کی اپنی افادیت ہے وہ بھی محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح سے ویب سائٹس بھی آج کل کچھ اس قسم کی ڈیزائن کی جا رہی ہیں کہ نیگیٹو سپیس کا ان کے اندر کافی خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور نیگیٹو اور پازیٹیو سپیس کو بہت ہی بیلنسڈ انداز میں استعمال کرتے ہوئے امیجز اور ٹیکسٹ وغیرہ کو بہت اچھے طریقے سے یوز کیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے کو ایک اچھے ڈیزائن کا احساس ہو۔ دوستو ان تمام ایگزامپلس کی مدد سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ گرافک ڈیزائن کے اندر سپیس جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور پازیٹیو اور نیگیٹو سپیس کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے ہی ہم اچھے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں۔ اب ہم جس ایلیمنٹ آف ڈیزائن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو نہ صرف ہم اپنی ڈیلی لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں بلکہ ہماری لائف میں اس کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کلر کے حوالے سے، جو کہ ایلیمنٹ آف ڈیزائن میں 5th نمبر پہ آتا ہے۔ دوستو ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کلر کے بغیر ہماری یہ جو دنیا ہے یہ بالکل بے معنی اور پھیکی سی ہے۔ اسی طرح سے ڈیزائن کے اندر بھی کلر کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، خاص طور پہ گرافک ڈیزائن کے بارے میں یوں مان لیجئے کہ گرافک ڈیزائن کلر کے بغیر بالکل ادھورا یعنی کہ انکمپلیٹ ہے۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلر ایکچولی کیا ہے اور یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے۔ دوستو کلر کے بارے میں مانا یہ جاتا ہے کہ کلر از دا سینسیشن آف لائٹ، یعنی کہ جب لائٹ ہماری آنکھوں میں انٹر ہوتی ہے یا ہماری آنکھوں کے پاس پہنچتی ہے تو ہمیں کلرز نظر آتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ دوستو فرض کر لیجئے کہ آپ ایک ایسے اندھیرے کمرے میں ہیں جس کے اندر نہ تو کوئی کھڑکی ہے اور نہ ہی کوئی دروازہ، یعنی کہ اس کمرے کے اندر لائٹ انٹر ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ذرا سوچ کے مجھے بتائیے، کیا اس کمرے کے اندر پڑی ہوئی چیزوں کا آپ کو کلرز نظر آئیں گے؟ جی نہیں، آپ کو اس کمرے میں کسی بھی چیز کا کوئی کلر نہیں دکھے گا، اگر دکھے گا تو صرف اور صرف اندھیرا۔ دوستو اسی طرح سے جب آپ کسی اندھیرے والی جگہ سے ایک دم سن لائٹ میں جاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے آگے ایک دم وائٹ لائٹ آ جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے آپ کو کوئی کلر نظر نہیں آتا۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ایکچولی کلرز ہمیں لائٹ کے تھرو ہی نظر آتے ہیں۔ دوستو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ اور نیچرل لائٹ سورس ہے وہ ہے سورج یعنی کہ سن۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لائٹ سورسز ہیں وہ تمام کے تمام مین میڈ لائٹ سورسز ہیں، جیسے کہ ہمارے گھروں کے اندر لائٹس اور بلبز لگے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم آرٹیفیشل سورس آف لائٹ بھی کہتے ہیں۔ دوستو کلر کو سمجھنے کے لیے پگمنٹ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پلانٹس کے اندر ایک ایسا کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے پلانٹس کے جو پتے ہیں یعنی کہ لیوز ہیں وہ گرین کلر کے نظر آتے ہیں؟ اسی طرح سے انسانی خون کے اندر ایک ایسا کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کلر جو ہے وہ بلڈ ریڈ نظر آتا ہے۔ دوستو یہ وہ کمپاؤنڈ ہے جس کو ہم پگمنٹ کے طور پہ جانتے ہیں، اور یہی وہ میٹیریل ہے جس کو نیچرل سورسز سے حاصل کرنے کے بعد انسان نے رنگوں کو میٹیریل یعنی کہ مادی صورت میں اپنے لیے پیدا کیا۔ اب کچھ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اس پروسیس کے اوپر کہ کلرز ہمیں ایکچولی نظر کس طرح سے آتے ہیں۔ دوستو یہ بہت ہی آسان اور سمپل سی بات ہے۔ دیکھیں ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ لائٹ کسی بھی لائٹ سورس سے نکلتی ہے، جیسے کہ سورج یا کوئی بھی اور آرٹیفیشل لائٹ سورس، اور اس کے بعد کسی بھی سرفیس کے اوپر
کسی سطح کے اوپر جا کے ٹکراتی ہے، اس سرفیس سے لائٹ کی جو ویوز ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور یہ لائٹ ویوز ہماری آنکھوں میں انٹر ہوتی ہیں، اس طرح سے ہمیں کلرز نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر سرفیس کے اندر کچھ خاص کلرز کی لائٹ ویوز کو ایبزارب یا ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس بات کو ذرا آسان سا کر کے میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ میری جو بلو کلر کی شرٹ ہے یہ آپ کو بلو اس لیے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اس کی سرفیس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ بلو کلر کی لائٹ ویوز کو ریفلیکٹ کر کے دیکھنے والوں کی آنکھوں تک پہنچا سکتی ہے۔ اس طرح سے ہمیں کلرز نظر آتے ہیں۔ جس کلر کی لائٹ ویوز کو کوئی خاص سرفیس زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہے اور ہماری آنکھوں تک پہنچاتی ہے، ہمیں وہ سرفیس بالکل اسی کلر کی نظر آتی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں وائٹ اور بلیک کے بارے میں۔ دوستو، جب کوئی بھی سرفیس تمام لائٹ ویوز کو ریفلیکٹ کر کے ہماری آنکھوں تک پہنچاتی ہے اور ہماری آنکھیں اس پوری لائٹ کو آبزرو کرتی ہیں، سینس کرتی ہیں، تو ہمیں وائٹ نظر آتا ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ یعنی کہ برعکس بلیک ہمیں تب نظر آتا ہے جب کوئی بھی سرفیس تمام لائٹ ویوز کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہیں۔ اس کی ایک مثال لیجئے دوستو، فرض کر لیجئے کہ آپ گرمیوں کے موسم میں سخت دھوپ میں کھڑے ہوں اور آپ کے سامنے کوئی ایسی گاڑی ہو جو جیٹ بلیک کلر کی ہو۔ آپ کو اس کو دیکھ کے کیا احساس ہوگا؟ آپ کو ہیٹ کا احساس ہوگا، گرمی کا احساس ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس گاڑی کی جو سرفیس ہے وہ تمام لائٹ ویوز کو ایکچولی اپنے اندر ایبزارب کر رہی ہے۔ دوستو، کلر کے بارے میں مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں کلر تھیری کو سمجھنا ہوگا۔ کلر تھیری ایک ایسی تھیری ہے جو کہ بیسیکلی کلر کو سمجھنے کے لیے اور یوز کرنے کے لیے کچھ رولز ہمیں ڈیفائن کرتی ہے۔ دوستو، آج کی جو ماڈرن کلر تھیری ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کلر ویل کے اوپر۔ آنے والے لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے کلر ویل کو اور جاننے کی کوشش کریں گے وارم اینڈ کول کلر۔ کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیسن میں بتایا کہ کلر کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کلر تھیری کو سمجھنا ہوگا، اور کلر تھیری ڈیپینڈ کرتی ہے کلر ویل پہ۔ تو آئیں کلر ویل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، آئزک نیوٹن نامی ایک بندے نے 1706 میں کلر تھیری کو مزید ڈیفائن کرنے کی غرض سے کلر ویل کو ایجاد کیا۔ جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر ویل کے اندر ٹوٹل 12 کلرز ہوتے ہیں۔ یہ وہی تمام 12 کلرز ہیں جو کہ ایکچولی اسپیکٹرم میں موجود ہوا کرتے ہیں۔ دوستو، کلر ویل کے اندر ان تمام کلرز کو ہیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کلر ویل کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو اس کی 3 کیٹیگریز بنتی ہیں۔ وہ 3 کیٹیگریز ہیں پرائمری کلر، سیکنڈری کلر اینڈ ٹرشری کلر۔ تو چلیں آئیں ان تینوں کیٹیگریز کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرائمری کلر کی، جو کہ کلر ویل کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں۔ پرائمری کلرز میں ریڈ، یلو اور بلو آتے ہیں۔ یہ بیسیکلی وہ کلرز ہیں جن کے مکسچر سے ہمیں باقی تمام کلرز کلر ویل کے اندر حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم سیکنڈری کلرز کی بات کریں تو سیکنڈری کلر پرائمری کلرز کے کوئی سے 2 پرائمری کلرز کے کمبینیشن سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ سیکنڈری کلرز میں جو کلرز آتے ہیں وہ ہیں گرین، پرپل اینڈ اورنج۔ دوستو، یلو اور بلو کلر کو اگر مکس کیا جائے تو گرین کلر بنتا ہے۔ اسی طرح سے بلو اور ریڈ کو مکس کیا جائے تو پرپل کلر بنتا ہے، اور ریڈ کو یلو کے ساتھ مکس کیا جائے تو اورنج کلر بنتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ہمارے کلر ویل کے سیکنڈری کلرز۔
اچھا اگر اب ہم ٹرشری کلرز کی بات کریں تو یہ بیسیکلی پرائمری کلرز اور پرائمری کلرز کے ساتھ پائے جانے والے سیکنڈری کلرز کے کمبینیشن سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. یعنی کہ جب کوئی بھی پرائمری کلر اپنے ساتھ موجود سیکنڈری کلر کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں ٹرشری کلر جو ہے وہ ملتا ہے. مثال کے طور پہ یلو کو اگر اورنج کے ساتھ مکس کیا جائے تو یلو اورنج بنتا ہے. یلو کو گرین کے ساتھ مکس کیا جائے تو یلو گرین بنتا ہے. بلو کلر کو اگر گرین کلر کے ساتھ مکس کیا جائے تو بلو گرین کلر ملتا ہے. بلو کو پرپل کے ساتھ مکس کیا جائے تو بلو پرپل بنتا ہے. اسی طرح ریڈ کو اگر پرپل کے ساتھ مکس کیا جائے تو ریڈ پرپل بنتا ہے، اور ریڈ کو اورنج کے ساتھ مکس کرنے پہ ریڈ اورنج بنتا ہے. یہ ہیں تمام ہمارے ٹرشری کلرز. اچھا اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تمام کلرز تو کلر ویل میں موجود ہیں لیکن بلیک اور وائٹ کہاں ہیں؟ تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں بلیک اور وائٹ کے بارے میں. دوستو در حقیقت بلیک، وائٹ اور گرے یہ تین ایسے کلرز ہیں جن کو نیوٹرل کلرز کہا جاتا ہے، یا بعض اوقات ان کو ارتھ ٹون کے نام سے بھی مانا جاتا ہے. دوستو کسی بھی کلر کے اندر جب ہم وائٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو اسی کلر کا لائٹر ورژن ہمیں حاصل ہوتا ہے جس کو ہم ٹینٹ کے نام سے جانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ریڈ کے اندر وائٹ کو مکس کریں تو پنک ملتا ہے جو کہ بیسیکلی ریڈ میں وائٹ مکس کرنے سے حاصل ہوا ہے. اسی طرح سے اگر کسی بھی کلر کے اندر بلیک کلر کو مکس کیا جائے تو ہمیں اس کا شیڈ یعنی کہ اسی کلر کا ڈارکر ورژن حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ریڈ کے اندر اگر بلیک کو مکس کیا جائے تو مرون کلر بنتا ہے جو کہ بیسیکلی ریڈ کلر کا شیڈ ہے. اس کے علاوہ اگر کسی بھی کلر کے اندر گرے کو مکس کیا جائے تو اسی کلر کی ٹون حاصل ہوتی ہے. تو دوستو یہ تو آپ نے دیکھا کلر ویل کے بارے میں. چلیں اب ہم بات کرتے ہیں وارم کلرز اور کول کلرز کے حوالے سے. اگر ہم اپنے اسی کلر ویل کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تین تین کلرز کے دو سیٹس ملتے ہیں، پرائمری کلرز میں سے اور سیکنڈری کلرز میں سے. جیسے کہ ریڈ، یلو اور اورنج ایک سیٹ بنتا ہے، بلو، گرین اور پرپل ایک دوسرا سیٹ بنتا ہے. یہ جو ریڈ، یلو اینڈ اورنج ہے یہ وارم کلرز ہیں، اور بلو، گرین اور پرپل جو ہیں یہ کول کلرز کے طور پہ جانے جاتے ہیں. دوستو کچھ بات کرتے ہیں وارم اور کول کلرز کے اوریجن کے حوالے سے اور ہماری لائف پہ ان کے ایفیکٹ کے حوالے سے. دوستو سورج کی روشنی یا آگ، ان دونوں کو اگر آپ بغور جائزہ لیں تو آپ کو ان کے اندر ریڈ، یلو اور اورنج دکھائی دیں گے جو کہ بیسیکلی وارم کلرز ہیں. تو اس طرح سے آپ کو پتا چلا کہ ریڈ، یلو اور اورنج جو کہ وارم کلرز ہیں ان کا جو اوریجن ہے وہ بھی وارم ہی ہے. اس کے برعکس اگر ہم نیچر میں دیکھیں تو جو کول کلرز ہیں جیسے کہ بلو، گرین اور پرپل وہ ہمیں پانی میں اور پودوں میں نظر آتے ہیں جو کہ اپنے اندر کول ایلیمنٹس ہیں. تو اس طرح سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ وارم کلرز وارم اوریجن سے حاصل ہوتے ہیں اور کول کلرز کول اوریجن سے حاصل ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وارم اور کول کلرز کا اوریجن وارم یا کول ہوتا ہے اسی طرح سے ان کا ایکسپریشن بھی وارم یا کول ہی ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پہ ریڈ کلر پیشن، انرجی اور بعض اوقات ڈینجر کو ایکسپریس کرنے کے لیے کام آتا ہے. اس کے برعکس جو بلو کلر ہے وہ ریلیکسیشن اور کامنس کو شو کرتا ہے. تو لہٰذا ریڈ جو کہ ایک وارم کلر ہے اس کا ایکسپریشن بھی وارم ہے، اور بلو جو کہ کول کلر ہے اس کا ایکسپریشن بھی کول ہے. دوستو اس لیسن میں آپ نے جانا کلر ویل کے حوالے سے اور وارم اینڈ کول کلرز کے حوالے سے. آنے والے لیسن میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو وارم اینڈ کول کلرز ہیں
یہ ہماری زندگی پہ، ہمارے موڈ پہ کیا اثر رکھتے ہیں، اور ڈیزائن میں، خاص طور پہ گرافک ڈیزائن میں ان کا کیا رول ہے؟ دوستو کلرز کا ہمارے ایموشنز، ہماری سراؤنڈنگز اور ہمارے موڈ پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ پرسنالٹی گرومنگ کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ہماری ڈریسنگ اور ہماری پرسنالٹی میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ کلرز ہیں۔ تو آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلرز کا ہماری پرسنالٹی پہ اور ہمارے سراؤنڈنگ پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اور ڈیزائن کے اندر کلرز کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے۔ دوستو یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کلر کا ایک اپنا ویژول میننگ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ارد گرد جتنے بھی کلرز موجود ہیں وہ تمام کے تمام کلرز ایک اپنا کریکٹر اور پرسنالٹی رکھتے ہیں، اور اسی کریکٹر کے اکارڈنگلی وہ ہماری سراؤنڈنگز پہ اور ہماری شخصیت یا ہماری پرسنالٹی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلرز کا ہماری سراؤنڈنگ پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ دوستو آپ لوگوں نے موویز کے اندر پرانے ٹرین کے ماڈل دیکھے ہوں گے اور ان کے سٹیم والے انجن دیکھے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی سٹیم والا ٹرین کا انجن بلو یا پنک کلر کا دیکھا ہے؟ نہیں، ہمیشہ سٹیم کے انجنز بلیک، گرے یا مٹیلک کلرز میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے بحری جہاز جو ہوتے ہیں ان کا بھی جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ بلیک، گرے یا مٹیلک کلرز میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فائٹر جیٹس کو دیکھیں تو وہ بھی عام طور پہ گرے یا مٹیلک کلرز میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ اگر آپ کبھی کسی بیبی کے لیے بیبی ڈریس خریدنے کے لیے مارکیٹ جائیں، بہت ہی کم چانسز ہیں کہ آپ کو بلیک یا گرے کے اندر بیبی کے ڈریسز ملیں گے۔ عام طور پہ آپ کو بیبی کے ڈریسز بیبی پنک یا بلو کلر کے اندر ملیں گے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بیبیز کو پرسنالٹی کو وہ جو بیبی پنک اور بلو جیسے سافٹ کلرز ہیں، کول کلرز ہیں، وہی سوٹ کرتے ہیں۔ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پنک کو خواتین کا کلر مانا جاتا ہے۔ خواتین کے حوالے سے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان تمام کے اوپر جو کلر تھیم ہے وہ پنک کا ہی چوز کیا جاتا ہے۔ پنک جو ہے یہ ریڈ کے اندر وائٹ ایڈ کرنے سے ملتا ہے، اور ریڈ جو ہے یہ ایک وارم کلر ہے، لہٰذا یہ خواتین کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم بات کریں جینٹس کی ڈریسنگ کے حوالے سے تو عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جینٹس کے لیے ڈریسنگ میں جو سب سے بیسٹ کلر ہے وہ بلو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلو ایک کول کلر ہے اور یہ جینٹس کی پرسنالٹی پہ ایک کول افیکٹ ڈالتا ہے۔ اگر ہم بات کریں پرائمری کلرز کے حوالے سے تو دوستو تمام پرائمری کلرز کا اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ پہ اور سراؤنڈنگز پہ اور ہماری پرسنالٹیز پہ ایک خاص اثر ہوتا ہے اور کچھ ویژول میننگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ریڈ کو ہی لے لیجئے۔ ریڈ کلر پوری دنیا کے اندر پیشن، ایکسائٹمنٹ، لو، بعض اوقات اینگر اور کچھ کیسز میں ڈینجر یعنی کہ خطرے کی علامت کے طور پہ بھی مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو یلو کلر ہے وہ پوری دنیا میں ہیپینس، خوشی یا دوستی کے رنگ کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ بلو کلر کو پوری دنیا میں ریلیکسیشن، کامنس یا کولنس کا کلر کہا جاتا ہے۔ دوستو کلرز کو ہیومن ایموشنز اور فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ہمارے موڈ پہ ایک بہت گہرا اثر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ریڈ فلاورز پوری دنیا میں لو کے سمبل کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ یلو فلاورز فرینڈشپ کے سمبل کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، کول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یا تو کسی بیچ پہ چلے جائیں پانی کے قریب، اور یا پھر آپ کسی فارسٹ ایریا میں چلے جائیں۔ آپ نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کسی بھی جنگلات والے علاقے میں جا کے جہاں پہ گرینری ہو اور پانی ہو، آپ کو جو موڈ ہے وہ کول ہو جاتا ہے اور آپ کی ٹینشنز دور ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو گرین اور بلو کلر آپ کے ارد گرد موجود ہے
وہ آپ کے موڈ کو پازیٹیولی افیکٹ کر رہا ہے. دوستو اسی طرح سے اگر ہم سیکنڈری کلرز کی بات کریں تو سیکنڈری کلرز کا بھی اپنے ارد گرد انوائرمنٹ پہ اور ہماری پرسنالٹی پہ اثر ہوتا ہے. جیسے کہ اورنج کلر کو انرجی اور یوتھ کا کلر مانا جاتا ہے. اسی طرح سے گرین کو نیچر کا کلر مانا جاتا ہے، جبکہ پرپل کو لائلٹی یا وفاداری کے رنگ کے طور پہ مانا جاتا ہے. دوستو اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جاننے کی یہ ہے کہ یہ جو کلرز کے ویژول میننگز ہیں یہ ڈفرینٹ کلچرز کے حوالے سے تبدیل بھی ہو جایا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امریکہ میں برائڈز اپنے برائڈل ڈریس کے لیے وائٹ کلر کا انتخاب کرتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر کے اندر وائٹ کو سوگ کے رنگ کے طور پہ مانا جاتا ہے. دوستو یہ تو ہم نے بات کی کلرز کے ہمارے موڈ، ہماری پرسنالٹی اور ہماری سراؤنڈنگز میں اثر انداز ہونے کے حوالے سے. اب یہاں پہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس طرح کلرز ہمارے ارد گرد ہمارے سراؤنڈنگز پر ہماری پرسنالٹی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح ڈیزائن میں اور خاص طور پہ گرافک ڈیزائن میں کلرز اپنا ایک ویژول میننگ رکھتے ہیں. اب آپ لوگ جان چکے ہیں کہ پرائمری کلرز اور سیکنڈری کلرز کا کیا ویژول میننگ ہے. اب آپ جب بھی کوئی ڈیزائن بنائیں گے تو آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ جو کلر یوز کر رہے ہیں وہ اس کے ویژول میننگ کے مطابق ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ فرض کر لیجئے کہ آپ کوئی ڈیزائن یوتھ کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اورنج کلر کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کو اپنے کلر کے اندر کہیں پہ پیشن یا پھر ڈینجر کو دکھانا ہو تو آپ ریڈ کلر کا استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ اگر آپ کو اپنے ڈیزائن کے اندر ریلیکسیشن، کولنس یا کامنس کو دکھانا ہو تو آپ ظاہری بات ہے بلو کلر کا زیادہ استعمال کریں گے. دوستو اسی طرح سے جب ہم اپنے ڈیزائنز بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈیزائنز سٹارٹ کرتے ہی بیک گراؤنڈز کریٹ کرتے ہیں. وہ جو بیک گراؤنڈز ہوتی ہیں وہ ہمارے ڈیزائن کے لیے ایک بیس کا کام کرتی ہیں. لہٰذا جب بھی کوئی چیز ڈیزائن کریں تو آپ بیک گراؤنڈز اپنے سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لگائیں. دوستو ان پچھلے کچھ لیسنز کے اندر ہم کلر کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. آپ لوگ کلر ویل کو سمجھ چکے ہیں، وارم اور کول کلرز کو جان چکے ہیں، اور ڈفرینٹ کلرز کی ہماری ڈیلی لائف اور ڈیزائن کے اندر اپلیکیشن کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ اب جب آپ لوگ کوئی بھی ڈیزائن بنائیں گے تو آپ کلرز کو بہت ہی زیادہ کلر کے بعد اب ہم جس ایلیمنٹ آف ڈیزائن کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ویلیو. ویلیو کسی بھی امیج، ویژول، فوٹوگراف یا ڈیزائن کے اندر ڈیپتھ، ڈائمینشن، انٹرسٹ اور ڈراما پیدا کرنے کے کام آتا ہے. دوستو ویلیو ایک ایسا ایلیمنٹ آف ڈیزائن ہے جس کو عام طور پہ بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی، لیکن یہ نہایت امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف ڈیزائن ہے، اور اس کا نہ صرف گرافک ڈیزائن بلکہ فوٹوگرافی اور ڈرائنگ وغیرہ کے اندر بھی بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. اگر ویلیو کو ڈیفائن کیا جائے تو ویلیو از لائٹنس اور ڈارکنس آف اینی آبجیکٹ، اینی ایریا، اینی شیپ اور اینی کلر. یعنی کہ کسی بھی آبجیکٹ، شیپ یا کلر کی لائٹ اور ڈارک ہونے کو ویلیو کہا جاتا ہے. دوستو آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویلیو کیا ہے اور گرافک ڈیزائن میں ویلیو کی کیا امپورٹنس ہے. دوستو گرافک ڈیزائن کے اندر ویلیو کو میئر کرنے کے لیے ایک 9 سٹیپ کا اسکیل استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ایک 9 سٹیپ کا اسکیل موجود ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس اسکیل کے اوپر موسٹ لیفٹ پہ وائٹ کلر کا ایک باکس موجود ہے 1 نمبر کے اوپر، جبکہ موسٹ رائٹ پہ 9 نمبر پہ بلیک کلر کا ایک باکس موجود ہے. دوستو 1 سے لے کے 9 تک یہ جو تمام باکسز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام باکسز بیسیکلی ٹونز کو ظاہر کرتے ہیں.
وائٹ سے لے کے بلیک تک کی 9 ڈفرنٹ ٹونز اس وقت آپ کے سامنے ہیں. اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس 9 اسٹیپ اسکیل کو فردر 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے. موسٹ لیفٹ پہ وائٹ کے پورشن میں جو 3 باکسز ہیں، پہلے 3 باکسز، ان باکسز کو ہائی لائٹس کے نام سے جانا گیا ہے. موسٹ رائٹ کے اوپر جو 3 بلیک کے ساتھ باکسز ہیں، ان باکسز کو شیڈوز کے نام سے جانا گیا ہے. اور سینٹر میں یعنی کہ مڈل میں جو 3 باکسز ہیں ان کو مڈ ٹونز کا نام دیا گیا ہے. دوستو بیسیکلی یہ 9 اسٹیپ اسکیل جو ہے یہ ہمیں 1 سے لے کے 9 تک ڈفرنٹ ٹونز کو میئر کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. ہم بڑی آسانی سے اس اسکیل کی مدد سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم وائٹ کے اندر بلیک کو ایڈ کرنا شروع کریں تو ایک ٹائم پہ وائٹ بلیک میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے اگر ہم بلیک کے اندر وائٹ کو ایڈ کرنا شروع کریں تو بلیک ایک ٹائم پہ آ کے وائٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. وائٹ اور بلیک کے بیچ میں جو سینٹر والا ایریا ہے وہ جو ہے مڈ ٹونز کہلاتا ہے. دوستو یہی 3 کیٹیگریز ٹونز کی، شیڈوز، مڈ ٹونز اور ہائی لائٹس، کسی بھی ویژول میں، کسی بھی امیج میں انٹرسٹ اور ڈراما پیدا کرتے ہیں. اگر ہم اس اسکیل کے اندر سے سینٹر والی جو کیٹیگری ہے یعنی کہ مڈ ٹونز، اس کو ہٹا دیں، ختم کر دیں اور ہائی لائٹس کو شیڈوز کے ساتھ ملا دیا جائے تو دوستو جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو کنٹراسٹ کہا جاتا ہے. کنٹراسٹ بذات خود ایک پرنسپل آف ڈیزائن کی حیثیت رکھتا ہے. دوستو کنٹراسٹ ہی وہ چیز ہے جو کسی بھی امیج یا ویژول کے اندر انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ایڈ کرتا ہے. اچھا، اگر اسی طرح سے ویلیو کو کلر کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے تو دوستو جیسا کہ ہم نے ویلیو کی ڈیفینیشن میں جانا کہ کسی بھی کلر کی بھی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. تمام کلرز اپنی ویلیو یعنی کہ اپنی ٹونز رکھتے ہیں. اگر ہم واپس آئیں 9 اسٹیپ اسکیل کے اوپر اور ہم اسی اسکیل کو کلر کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں، مثال کے طور پہ ہم مڈ ٹونز کے اندر کسی ایک پیور کلر کو رکھ دیتے ہیں، فار ایگزامپل یلو. اگر ہم وائٹ کی طرف یلو کے اندر وائٹ کلر ایڈ کرنا شروع کریں تو ایک ٹائم پہ ایک باکس کے اوپر جا کے یلو وائٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. اس کے برعکس اگر ہم دوسرے اینڈ پہ یلو کے اندر بلیک کلر ایڈ کرنا شروع کریں تو ایک باکس کے اوپر جا کے ایک مقام پہ یلو جو ہے وہ بلیک کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. اور اسی طرح سے ہمارے پاس یلو کے شیڈز، یلو کی مڈ ٹونز اور یلو کی ہائی لائٹس آ جائیں گی. لہٰذا ہمیں یہ پتا چلا کہ ویلیو کا کلر سے اور کنٹراسٹ سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ویلیو کلر پہ اور کنٹراسٹ پہ کسی حد تک ڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہے. لیکن دوستو یہاں پہ ایک چیز جاننی بہت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ویلیو کا کلر سے اور کنٹراسٹ سے گہرا تعلق تو ہے، لیکن بذات خود ویلیو نہ تو کنٹراسٹ ہے اور نہ ہی کلر ہے. ویلیو اٹ سیلف صرف ٹونز کا نام ہے. ڈفرنٹ ٹونز کو ہی ویلیو کہا جاتا ہے. ویلیو کا تعلق لائٹنس اور ڈارکنس سے ہے، نہ کہ ریڈ، یلو یا بلو سے. دوستو اگر ہم بات کریں ڈفرنٹ فیلڈز کے اندر ویلیو کی امپورٹنس کی تو ہمیں یہ جان کے حیرت ہوتی ہے کہ ویلیو نہ صرف گرافک ڈیزائن میں بلکہ فوٹوگرافی کے اندر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے کنٹراسٹ کا ذکر کیا، دوستو کنٹراسٹ کو بیسیکلی ویلیو کی مدد سے ہی مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس کے اندر رد و بدل کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی فوٹوگرافر جب کوئی فوٹوگراف کھینچتا ہے تو اس فوٹوگراف کو کھینچتے وقت وہ اگر کنٹراسٹ کو ہائی کر دے اور ہائی کنٹراسٹ کا امیج کیپچر کرے تو دوستو وہ امیج نہ صرف ڈرامیٹک ہوگا بلکہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگرافی کو دیکھیں تو بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگرافز کے اندر آپ کو بہت زیادہ ہائی کنٹراسٹ کے امیجز ملتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ڈرامیٹک فیل رکھتے ہیں.
اب یہ کنٹراسٹ کو جو مانیٹر کیا جاتا ہے یہ ڈیفینیٹلی ویلیو کی مدد سے کیا جاتا ہے، لہٰذا ویلیو کی فوٹوگرافی کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گرافک ڈیزائن کا ذکر کرتے چلیں تو دوستو گرافک ڈیزائن میں بھی فوٹوگرافی اور اسکیچنگ وغیرہ کی طرح ویلیو کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ ایک تو جس طرح ابھی ہم نے فوٹوگرافی کے اندر ذکر کیا کنٹراسٹ کے حوالے سے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ کوئی ڈیزائن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس ڈیزائن کے اندر کنٹراسٹ کو ہائی کر کے ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ اس ڈیزائن کے اندر بہت ہی انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ایڈ کر سکیں۔ اس کے علاوہ گرافک ڈیزائن میں ویلیو ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ اور مزیدار کام کرتا ہے دوستو، وہ یہ کہ کسی بھی آبجیکٹ یا کسی بھی شیپ کی فارم کو ویلیو کی مدد سے ہی ظاہر کیا جا سکتا ہے یا پریزنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ جب ہم ڈرائنگ کرتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہوئے کسی بھی شیپ کو ہم اس کے ہائی لائٹس، مڈ ٹونز اور اس کے شیڈوز کی مدد سے ہی ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی بھی شیپ اپنے ہائی لائٹس، مڈ ٹونز اور اپنی ڈارک ٹونز کے بغیر فلیٹ فیل ہوتی ہے، لہذا ڈیزائن کے اندر ہم ویلیو کی مدد سے کسی بھی آبجیکٹ کو یا کسی بھی شیپ کو فارم دے سکتے ہیں، اس کی 3D فیل ظاہر کر سکتے ہیں۔ دوستوں آئے ایک کام کرتے ہیں، کچھ سکیچز اور فوٹوگرافز کی مدد سے ویلیو کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ ایک ویژول موجود ہے دوستوں، یہ ایک سکیچ ہے اور اس سکیچ کے اندر بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک راؤنڈ بال ہے، اس بال کی فارم کو شیڈوز، مڈ ٹونز اور ہائی لائٹس کی مدد سے نمایاں کیا گیا ہے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے کہ اس کی راؤنڈ شیپ واضح ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو راؤنڈ شیپ ہے، جو راؤنڈ بال ہے، اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کا فور گراؤنڈ وہ بھی مڈ ٹونز، ہائی لائٹس اور ڈارکس کی مدد سے بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ پریزنٹ کیے گئے ہیں۔ دوستوں آئے ایک اور ویژول دیکھتے ہیں، یہ ایک اور سکیچ آپ کے سامنے اس اسکرین پہ نمایاں ہے۔ دوستوں اس سکیچ کے اندر آرٹسٹ نے 4 مختلف بیسک شیپس کو ڈرا کیا ہے، ریکٹینگل، سرکل، اسکوئر اور ٹرائنگل، لیکن آرٹسٹ نے مڈ ٹونز، ہائی لائٹس اور ڈارک ٹونز کی مدد سے ان تمام شیپس کی 3D فارم پریزنٹ کی ہے۔ یہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ یہ مڈ ٹونز، ہائی لائٹس اور ڈارکس یعنی کہ ویلیو کی مدد سے ہی ممکن ہو سکا۔ اسی طرح سے اگر ہم اس فوٹوگراف کو دیکھیں جو اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو مین کریکٹر یعنی کہ جو مین سبجیکٹ ہے وہ بذات خود ڈارکس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو فور گراؤنڈ ہے وہ تمام ڈارک میں ہے، جو ٹنل کی والز ہیں ان والز کے اوپر جو لائٹس ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہائی لائٹس کریٹ کر رہی ہیں، اور جیسے جیسے امیج ٹریول کرتے ہوئے سٹیئر کیس کی طرف جاتا ہے، سیڑھیوں کی طرف، تو بہت ہی خوبصورتی سے ڈارک ٹونز جو ہیں یعنی کہ شیڈوز جو ہیں وہ ہائی لائٹس کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں۔ اوور آل اس امیج کے اندر شیڈوز، مڈ ٹونز اور ہائی لائٹس خاص طور پہ کنٹراسٹ یعنی کہ شیڈوز اور ہائی لائٹس بہت ہی خوبصورت امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اس ویژول کو دیکھیں، یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت فوٹوگراف ہے۔ اس فوٹوگراف کے اندر بھی ایک ٹنل سے آسمان کا منظر کیپچر کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیڑھیوں پہ ایک کریکٹر بھی موجود ہے۔ اس تصویر کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر جو کریکٹر موجود ہے وہ بیک وقت ڈارک ٹونز یعنی کہ شیڈوز اور ہائی لائٹس دونوں کے اندر ٹریول کر رہا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو کریکٹر ہے اس کا جو لوور باڈی پورشن ہے وہ شیڈوز کے اندر موجود ہے، اور جو اپر باڈی پورشن ہے وہ آسمان کی طرف سے کریٹ کیے گئے ہائی لائٹس کے اندر موجود ہے، اور یہی اس امیج کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ بھی ایک ہائی کانٹراسٹ امیج ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی ویلیو کی مدد سے بہت ہی خوبصورت منظر کریٹ کیا گیا ہے۔
آئے نظر ڈالتے ہیں اپنی اس آخری فوٹوگراف کے اوپر. اس فوٹوگراف کے اندر آپ ایک خاتون کو امبریلا لے کے چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. سائڈ پہ کچھ پلرز ہیں. بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بالکل ڈارک ہے. خاتون کے کا ڈریس اور اس کی جو امبریلا ہے وہ ہائی لائٹس کو شو کر رہی ہے. اس کے علاوہ پلرز کے اندر سے لائٹ چھن کے آ رہی ہے جو کہ ڈارک ٹونز کے اندر یعنی کہ شیڈوز کے اندر بہت ہی خوبصورت ہائی لائٹس پیدا کر رہی ہے. اوور آل یہ امیج بھی ایک ہائی کانٹراسٹ امیج ہے اور اس کے اندر بھی ویلیو ایک بہت ہی مزیدار رول پلے کر رہی ہے. دوستو اس طرح سے آپ لوگوں نے ڈفرینٹ فوٹوگرافز، ویژولز اور سکیچز کی مدد سے یہ چیز دیکھی کہ ویلیو کسی بھی ویژول کے اندر کتنا خوبصورت امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے. دوستو گرافک ڈیزائن کے اندر جب ہم کوئی بھی ڈیزائن کریٹ کریں تو ہمیں ویلیو کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے ڈیزائنز کے اندر کنٹراسٹ اور ویلیو کو بہت زیادہ احتیاط سے اور بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اس طرح سے ہم نہ صرف اپنے ویژولز کے اندر ڈیپتھ کریٹ کر سکتے ہیں، ڈائمینشن ظاہر کر سکتے ہیں، بلکہ کسی بھی آبجیکٹ کی شیپ اور فارم کو بھی کلیئر کیا جا سکتا ہے، واضح کیا. دوستو جس لاسٹ ایلیمنٹ آف ڈیزائن کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ٹیکسچر. ٹیکسچر گرافک ڈیزائن کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویژول ایلیمنٹ ہے. آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور گرافک ڈیزائن کے حوالے سے اس کی کیا افادیت ہے. دوستو کسی بھی سرفیس کی فیل کو اس کا ٹیکسچر مانا جاتا ہے. ہاؤ اے سرفیس فیلز از ایکچولی اٹس ٹیکسچر. ٹیکسچر کو مختلف الفاظ میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے جیسے کہ رف، اسموتھ یا سلکی. یہ تمام الفاظ بیسیکلی ٹیکسچر کو ہی ڈیفائن کرتے ہیں. آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بہت سارے کپڑے کی جو اقسام ہیں وہ اپنے ٹیکسچر کی وجہ سے مانی جانی اور خریدی جاتی ہیں. ان کے اندر ایک جو بہت ہی فیمس کپڑے کی قسم ہے وہ ہے سلک. دوستو سلک دنیا میں بہت ہی مہنگا اور پسند کیا جانے والا کپڑا ہے. وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی بنا پہ دراصل اس کو پسند کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، وہ ہے اس کا سافٹ ٹیکسچر، سلکی ٹیکسچر، جس کی وجہ سے اس کو پوری دنیا کے اندر پذیرائی حاصل ہے. دوستو ٹیکسچر جو ہیں یہ آرگینک بھی ہوا کرتے ہیں اور نان آرگینک بھی. آرگینک ٹیکسچرز وہ ہیں جو نیچر کے تھرو ہمیں ملنے والی سرفیسز سے حاصل ہوتے ہیں. اس کے برعکس نان آرگینک ٹیکسچرز وہ ہیں جو ادر دین نیچر جو سرفیسز ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان سے حاصل ہوتے ہیں. آرگینک ٹیکسچرز کی مثال پتوں کی ٹیکسچرز، گراس کا ٹیکسچر، ریت کا ٹیکسچر، مٹی کا ٹیکسچر، پھول کا ٹیکسچر، یہ تمام ٹیکسچرز ایکچولی آرگینک ٹیکسچرز ہیں. اس کے علاوہ نان آرگینک ٹیکسچرز میں مین میڈ سرفیسز جیسے کہ اینٹ یا سیمنٹ کا ٹیکسچر آ جاتا ہے. دوستو ٹیکسچر کو مزید اگر فردر ڈیوائڈ کیا جائے تو ٹیکسچر ایکچوئل بھی ہوتا ہے اور امپلائڈ بھی. بعض اوقات ہمیں کوئی سرفیس جیسے دیکھنے میں فیل ہوتی ہے بالکل ویسے ہی اگر ہم اس کو ٹچ کر کے فیل کرنے کی کوشش کریں تو اس کی ٹچ کر کے بھی فیلنگ بالکل ویسی ہی ہوتی ہے. اس صورت میں ہم ٹیکسچر کو ایکچوئل ٹیکسچر کہتے ہیں. اس کے برعکس بعض اوقات کوئی ٹیکسچر دیکھنے میں کسی اور قسم کا ہوتا ہے لیکن جب اگر آپ اس کو ٹچ کر کے فیل کرنے کی کوشش کریں تو اس کی جو سرفیس ہے وہ کچھ مختلف قسم کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ چیزیں دور سے دیکھ کے آپ کو سافٹ فیل ہوتی ہیں جبکہ جب اگر آپ ان کو ٹچ کر کے دیکھیں تو وہ ہارڈ فیل ہوں گی. اس صورت کے اندر ان ٹیکسچرز کو ہم امپلائڈ ٹیکسچرز کہتے ہیں. دوستو ڈیزائن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹیکسچر کی دو بہت امپورٹنٹ اقسام پیٹرن ٹیکسچرز اور امیج ٹیکسچرز ہیں. دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیٹرن ٹیکسچرز کیا ہیں اور امیج ٹیکسچرز کیا ہیں.
دوستوں جب مختلف شیپس کو ایک خاص پیٹرن میں ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس ریپٹیشن سے جو ٹیکسچر ہمیں ملتا ہے اس کو ہم پیٹرن ٹیکسچر کے طور پہ جانتے ہیں۔ پیٹرن ٹیکسچر کا استعمال عام طور پہ کپڑے، جوتے اور ایکسیسریز بنانے والے فیشن برانڈز کیا کرتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ اس وقت اپنے سامنے ایک بہت ہی مشہور زمانہ برانڈ لوئی ویتون کا ایک ہینڈ بیگ دیکھ رہے ہیں۔ اس ہینڈ بیگ کے اوپر ایک خاص ٹیکسچر جو کہ ان کے اپنے برانڈ کو ظاہر کرتا ہے انگریو کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ٹیکسچر اس کے اندر بھی پرنٹ کیا گیا ہے۔ دوستو اسی طرح سے اگر پیٹرن ٹیکسچرز کی ایک اور مثال لیں تو آپ نے کیا کبھی غور کیا ہے کہ جو گفٹ ریپنگ پیپرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیٹرن کی صورت میں ہی کیوں پرنٹ کیے جاتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے کبھی کوئی ایسا گفٹ ریپنگ پیپر دیکھا ہے جس کے اوپر پیٹرن موجود نہ ہو؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پیٹرن کی صورت میں جب کوئی چیز ریپنگ پیپر کے اوپر پرنٹ کی جاتی ہے، وہ جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ اس پرنٹ کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ کریٹ کرنے میں مدد دیتا ہے، اور فردر جب اس ریپنگ پیپر کے اندر کسی بھی گفٹ کو ریپ کیا جاتا ہے تو اس گفٹ کو دیے جانے کے ساتھ جو ایکسائٹمنٹ اٹیچڈ ہے وہ ایکسائٹمنٹ مرتی نہیں ہے بلکہ قائم رہتی ہے۔ دوستو جو دوسری ٹائپ ہم نے ابھی ڈسکس کی وہ ہے امیج ٹیکسچر۔ عام طور پہ مختلف قسم کے امیجز کی مدد سے ہمیں جو ٹیکسچرز حاصل ہوتے ہیں وہ امیج ٹیکسچرز کہلاتے ہیں۔ امیج ٹیکسچرز انوائرمنٹل بھی ہو سکتے ہیں، بایولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں اور مین میڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ انوائرمنٹل ٹیکسچرز کم و بیش جس طرح میں نے ابھی آپ کو آرگینک ٹیکسچرز کی مثالیں دی اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں، جو کہ ہمیں عام طور پہ ہمارے انوائرمنٹ اور سراؤنڈنگ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بایولوجیکل ٹیکسچر جو ہیں وہ عام طور پہ انسانوں یا جانوروں کی سکن سے حاصل ہونے والے ٹیکسچر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں جتنی بھی مین میڈ چیزیں موجود ہیں، جتنے بھی مین میڈ سرفیسز، میٹیریلز یا آبجیکٹس موجود ہیں، ان تمام سے حاصل ہونے والے ٹیکسچرز مین میڈ ٹیکسچرز کہلاتے ہیں۔ دوستو گرافک ڈیزائن کے اندر ٹیکسچر کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے۔ عام طور پہ جب ہم کوئی ڈیزائن بنانے لگتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی پوسٹر یا بروشر وغیرہ ڈیزائن کرنے لگتے ہیں، تو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے اس ڈیزائن کا ایک بیک گراؤنڈ کریٹ کرنا۔ دوستو گرافک ڈیزائن میں یاد رکھیں بیک گراؤنڈز کریٹ کرنے کے لیے ٹیکسچر ایک سب سے زیادہ آزمودہ حل ہے۔ اگر آپ اچھے بیک گراؤنڈز اپنے ڈیزائنز کے لیے کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈفرینٹ قسم کے ٹیکسچرز کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ ان ٹیکسچرز کو آپ نہ صرف اپنے انوائرمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو کافی سارے ٹیکسچرز امیجز کی صورت میں مہیا ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی ٹیکسچر اپنی ڈیلی لائف کے اندر پسند آئے، جیسے چائے کا ٹیکسچر یا چینی کا ٹیکسچر یا کسی بھی اور چیز کا ٹیکسچر، آپ فوراً سے اس کی ایک تصویر کھینچ لیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب پانی کے اندر کلرز کو مکس کیا جائے تو بہت ہی خوبصورت کلرفل ٹیکسچرز بنتے ہیں۔ آپ اس طرح کے تمام ٹیکسچرز کو تصویر کی شکل میں سکین کر لیں اور سکین کر کے آپ السٹریٹر اور فوٹو شاپ وغیرہ میں اپنے ڈیزائنز کے لیے ایز اے بیک گراؤنڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی ٹیکسچر کے حوالے سے بات۔ امید ہے آپ کو ٹیکسچر کے حوالے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ایلیمنٹس آف ڈیزائن کا جو ٹاپک ہے وہ یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے۔ یہ جو ایلیمنٹس آف ڈیزائن تمام ہم نے پڑھے اور ان کے بارے میں ہم نے سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی، یہ یقیناً آپ کو آگے چل کے ڈیزائن بنانے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کریں گے۔ آنے والے لیکچرز میں ہم بات کریں گے پرنسپلز آف ڈیزائن کے بارے میں۔ فرینڈز آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ایلیمنٹس آف ڈیزائن پڑھنا شروع کیے تھے
تو اس وقت میں نے آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا تھا کہ ایلیمنٹس آف ڈیزائن کیا ہیں اور پرنسپلز آف ڈیزائن کیا ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایلیمنٹس آف ڈیزائن اگر ڈیزائن کے انگریڈینٹس ہیں تو اس طرح سے پرنسپل آف ڈیزائن جو ہے وہ ڈیزائن کی ریسیپی ہے، یعنی کہ وہ پرنسپلز، وہ رولز جن کو فالو کر کے ہم اچھے سے اچھے ڈیزائنز کریٹ کر سکتے ہیں. دوستو اس لیسن کے اندر ہم لوگ اب پرنسپلز آف ڈیزائن جو ہیں ان کو اسٹڈی کرنا سٹارٹ کریں گے. پہلا پرنسپل آف ڈیزائن جو میں آپ لوگوں کو اس لیسن میں بتانے والا ہوں وہ ہے بیلنس. دوستو بیلنس کا مطلب ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویژول ویٹ. جب ہم گرافک ڈیزائن کے حوالے سے اسپیسیفکلی بیلنس کی بات کرتے ہیں تو جو ہم ویٹ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ویژول ویٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ویژولی چیزوں کو اس طرح سے یا تو پلیس کیا جائے یا ان کے کلرز کو اس طرح سے رکھا جائے یا ان کے سائزز یا سکیلز کو اس طرح سے مینج کیا جائے اپنے ڈیزائنز کے اندر کہ کسی خاص ایلیمنٹ کا ویٹ ہمیں زیادہ لگے دیکھنے میں اور کسی خاص ایلیمنٹ کا ویٹ ہمیں کم لگے، تو اسی کا نام ہے بیلنس. دوستو بیسیکلی بیلنس کے اندر ہم ویژول ویٹ جو ہے چیزوں کا اس کو ایکولائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یاد رکھیں بیلنس جو ہے یہ گرافک ڈیزائن کے اندر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز مانی جاتی ہے. دوستو میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں ویژول ویٹ اور آئی ٹریولنگ کے حوالے سے. جب ہم بات کرتے ہیں ایکولائزیشن آف ویژول ویٹ تو ویژول ویٹ کا مطلب ہے دیکھنے میں کوئی چیز کتنی ہیوی یا کتنی لائٹ لگتی ہے. اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہے آئی ٹریولنگ کا. جب ہم اپنے ڈیزائن کو کریٹ کرتے ہوئے ڈفرنٹ چیزوں کا، ڈفرنٹ ایلیمنٹس کا جو ویٹ ہے اس کو ڈفر کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے مختلف بناتے ہیں تو بیسیکلی ہم دیکھنے والے کی آنکھ کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہمارے ڈیزائن میں انٹر ہو اور کہاں سے نکلے اور کن چیزوں کو پہلے دیکھے، اس کے بعد کن چیزوں کو، اور پھر اس کے بعد کن چیزوں کو. دوستو یہ سب بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو کچھ ایگزامپلز دکھانا چاہتا ہوں. اسکرین پہ اس وقت آپ لوگ ایک ویژول دیکھ سکتے ہیں. اس ویژول کے اندر آپ کو بہت سارے سٹارز نظر آئیں گے. اچھا یہ جو باقی سٹارز ہیں یہ گرے کے اندر ہیں جبکہ ایک سٹار آپ کو ریڈ کے اندر نظر آ رہا ہے. دوستو آئی کین بیٹ کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس ریڈ والے سٹار کو ہی اس ویژول کے اندر نوٹ کیا ہوگا. بیسیکلی ویژول ویٹ اس ریڈ والے سٹار کا زیادہ ہے کیونکہ اس کا کلر زیادہ برائٹ ہے اور باقی سٹار سے ڈفرنٹ ہے. تو اس طرح سے ہم ویژول ویٹ کو مینج کرتے ہیں. یہ ایک اور ویژول دیکھیے. اس ویژول کے اندر آپ کو ایک گھر نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا کر کے ایک گھر ہے اور بہت سارے ایروز ہیں جو کہ اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو دوستو اس ویژول کے اندر بھی جو پہلی نظر آپ کی جاتی ہے وہ اس چھوٹے سے گھر کی طرف جاتی ہے. حالانکہ اس کا سکیل بہت چھوٹا ہے لیکن کیونکہ تمام ایروز اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں لہٰذا ہماری نظر اسی کی طرف جائے گی. لہٰذا ویسے اس کا سائز چھوٹا ہے لیکن اس کا ویژول ویٹ ان ایروز سے بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا. اسی طرح سے یہ ایک تیسرا ویژول دیکھیے. اس میں آپ کو بہت سارے خرگوش نظر آ رہے ہیں لیکن آپ نے جس خرگوش کو سب سے پہلے نوٹ کیا ہوگا وہ والا ہے جو باقیوں سے کچھ ڈسٹنس کے اوپر پلیس کیا گیا. دوستو ان ایگزامپلس کی مدد سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویژول ویٹ کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. بیلنس کا تعلق بیسیکلی ویژول ویٹ کو مینج کرنے سے ہی ہے. اگر آپ اپنے ڈیزائنز کو بناتے ہوئے ویژول ویٹ کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ کا ڈیزائن جو ہے اس کے اندر بیلنس موجود ہے اور وہ ایک بیلنس ڈیزائن ہے. دوستو عام طور پہ بیلنس کو ڈیزائن کے حوالے سے اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے ارد گرد اپنے ایٹماسفیئر میں بیلنس کو کریٹ کرنا یا اس کو مینج کرنا جانتا ہے تو وہ ایک اچھا گرافک ڈیزائنر بن سکتا ہے. اس کی ایک مثال چھوٹی سی میں آپ کو یہ دیتا ہوں
کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ دیوار پہ کوئی تصویر ٹیڑھی لگی ہو اور آپ کا دل کرے اس کو دیکھ کے کہ میں اس کو سیدھا کر دوں، بیلنس کر دوں، تو جان لیجئے کہ آپ کے اندر ایک گرافک ڈیزائنر بننے کے جراثیم لازمی طور پہ موجود ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں اس آخری کانسیپٹ کی جو بیلنس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی بیلنس کی عام طور پہ 3 ٹائپس ہوا کرتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے سیمیٹریکل بیلنس، ایک ہوتا ہے اے سیمیٹریکل بیلنس، اور ایک ہوتا ہے ریڈیل بیلنس۔ دوستو جو سیمیٹریکل بیلنس ہے یہ وہ بیلنس ہوتا ہے جس کے اندر تمام سائیڈز ہمیں ہاریزونٹلی یا ورٹیکلی یا ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی ایک جیسی ہی لگتی ہیں، یعنی کہ اس میں تمام سائیڈز ایک جیسی ہوتی ہیں اور ان کے اندر موجود جو ویژولز ہوتے ہیں وہ بالکل ایک سے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی سیمیٹریکل ڈیزائن کو سینٹر سے کٹ کیا جائے ورٹیکلی یا ہاریزونٹلی تو اس کی دونوں طرف بالکل ایک جیسا ویژول آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ جو اے سیمیٹریکل بیلنس ہے یہ وہ بیلنس ہے جس میں سائیڈز جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ ایک جیسی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو سینٹر کے اس طرف کچھ اور قسم کا ویژول ملے، سینٹر کے اس طرف کچھ اور قسم کا ویژول ملے، لیکن وہ دونوں ویژولز آپس میں ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا ویژول ویٹ دونوں سائیڈز کا برابر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ریڈیل بیلنس جو ہے یہ وہ بیلنس ہے جس کے اندر تمام ایلیمنٹس کو کسی ایک خاص سینٹرل پوائنٹ کے ارد گرد پلیس کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے پلیس کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو بیلنس ہے وہ ایک ریڈیس کی فارم کے اندر ٹریول کرتا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ یہ بتاتا چلوں، بیلنس کو اپنے ڈیزائنز کے اندر آپ لوگوں نے لازمی نہ صرف یاد رکھنا ہے بلکہ کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آپ لوگوں سے نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی کسی گرافک ڈیزائن کے حوالے سے نئے کانسیپٹ کے ساتھ، اور آنے والے لیسن میں ہم پرنسپلز آف ڈیزائن میں ہی کسی نیکسٹ پرنسپل کو اسٹڈی کریں گے۔